अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। हुकूमत की कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए, मौशी इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए। आए रोज़ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई कारोबारी वफ्द भी आया होता है जिनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अमेरिका से एक वफ्द आया हुआ था, उससे पहले हमने देखा सऊदी अरब से एक वफ्द आया हुआ था। अब ये वफ्द तो आ रहे हैं, लेकिन सरमायाकारी कितनी आ रही है ये बड़ा क्वेश्चन है। अब तक अदादो शुमार जो बताते हैं वो तो कोई इतने अच्छे नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यकीनन ये वफूद जो चक्कर लगा रहे हैं ये वैसे तो नहीं आ रहे होंगे, इनके आने के बाद यकीनन सरमायाकारी भी आएगी। आज के प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सियासी मामलात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से दोबारा मुज़ाकरात की ऑफर की गई है वज़ीर आज़म साहब की जानिब से, ये ऑफर कितनी संजीदा है इस पर गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, वो जमात के अंदर तब्दीलियां ला रहे हैं, क्या वो कोई बड़ा एहतजाज प्लान कर रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दीगर जो सियासी मामलात है कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में उस हवाले से भी मेहमानों से गुफ्तगू की जाए। पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान फैसल वाडा साहब। वाडा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगेन आप सेनेट में बड़ी बातचीतें करते रहे और FBR के पीछे पड़े हुए, आप उन बेचारों को गाड़ियाँ नहीं लेने दे रहे। गाड़ियाँ नहीं वो लेंगे तो काम कैसे करेंगे? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए काजी साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कमेटी चेयरमैन सलीम मांडीवाला साहब का, और मुझे इस चीज़ के अंदर पीपल्स पार्टी ने बैक किया है, मुझे नून लीग ने बैक किया है, मुझे आज के दिन, इससे पहले नहीं, आज के दिन PTI ने बैक किया है, और अदरवाइज़ भी पूरी गवर्नमेंट के जो इतने भी लोग हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है फॉर डूइंग समथिंग राइट। और अल्लाह इज़ बीन काइंड कि मुझे कामयाबी ये मिली है कि पाकिस्तान के एक्सचेकर को नुकसान से बचा लिया है। आज FBR के चेयरमैन साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दे एक्सेप्टेड, they also accepted one of the proposal which they were looking to it eventually। मैंने कहा इनको कोई लीज पे गाड़ियाँ ले दें, आधी ये दे दें, आधी वो दे दें, मलकियत भी होगी, मिसयूज़ भी नहीं होगा अगर आपको देनी है। और जो सवालात उठाएं उसकी जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, गाड़ियाँ क्यों हमने बड़ी देनी है, क्यों नहीं हम 660 cc गाड़ी दे सकते, ठीक है, कोई अपर लॉक तो लगा दिया, नीचे लॉक लगाना भूल गए, तो दे सेड ये फ्रीज कर दिया है, यहाँ रोक दिया। इसके बाद अब इसके ऊपर मज़ीद स्क्रूटनी कार्रवाई होगी। प्लस ये कि 10 को हमने लिया नोटिस, 10 कोई ऑर्डर हो गया, 22 को हमने फॉर्मली इशू रेज किया, उन्होंने मल्टी नेशनल को सर्च वारंट से रेड कर दिया जिसका FBR चेयरमैन को नहीं पता था। वो उन्होंने कहा आप किस पे यकीन करते हैं, इंक्वायरी करी। मैंने कहा मैं आप पे करता हूँ, आप इंक्वायरी कर लें, मैंने तो कागजात दे दिए ना। आई एम टॉकिंग बेस्ड ऑन ऑल एविडेंसेस, मैं हवा में कोई बात नहीं करता। आपने 100 गाड़ियाँ हैं इन्फोर्समेंट की, वो उनको नहीं पता थी, वो कहाँ यूज़ हो रही हैं, उसकी डिटेल्स मेरे पास हैं। अभी सुना है, अभी खबर मेरे पास ये है कि वो गाड़ियाँ उनमें कुछ निकल के वापस FBR के। आपने तो आज ये भी फरमाया कि आपको भी धमकियां मिल रही हैं। देखिए काजी साहब, मेरी धमकियों को मैं इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहा कि वो धमकियां एविडेंस के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने फ़ोन कर दिया, मुझे तो किसी की अल्लाह की मेहरबानी जरूरत नहीं फ़ोन करने की, लेकिन मैंने उसका फोरेंसिक करा लिया, मेरे पास प्रूफ्स हैं कि मुझे मार देंगे, मुझे ये बहुत हीट है और मेरे कारोबार कर देंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि ना मैं FIA जाऊँगा, जो मुझे प्रेशर है चेयरमैन सेनेट कमेटी का, FBR के चेयरमैन का, फाइनेंस मिनिस्टर का, कमेटी का, सैनिटर्स का, कि आप FIA जाएं। मैं कमज़ोर आदमी नहीं हूँ, मैंने उनको मिनट करवाया है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाया है कि ये लोग और ऐसे जितने भी लोग हैं मेरे साथ इतना करेंगे तो मैं जवाब में इनकी 7 नस्लें हिलाऊंगा और हिला के दिखाऊंगा अल्लाह की मेहरबानी से। वो राज़ी रहे, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा 12-13 साल पहले आप लंदन में थे जब मेरे पर फायरिंग हुई थी, तो उसकी इंक्वायरी हुई थी, तो मुझे कहा गया था कि वो नामालूम लोग थे। 28 दिन के बाद वो दोनों आदमी सड़क पर मारे गए थे, तो नामालूम आदमी थे, नामालूम तरीके से मारे गए। तो यू प्ले विद द सिस्टम, विद इन द सिस्टम, यू नो व्हाट आई मीन। ये मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त नामालूम वो थे जब मुझ पे फायरिंग हुई, जब मारे गए जब भी नामालूम थे। पर आपका तो उसमें कोई नहीं, मैं तो देखिए सर, मैं तो आपसे जितनी बात कर सकता हूँ उतनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई जहानत नहीं है। एक चीज़ मुझे अल्लाह ने दी है, मैं दोस्ती और दुश्मनी खुल के। पर सर अगर आप इतना पेन लेते हैं तो एक वजारत ले लें। मतलब आपको आज भी उन्होंने ऑफर की कि आप हमारे मामलात को देखें, हमारी कमेटी में शामिल हों, चीज़ों को बेहतर करें ना। मुल्क के लिए अगर आप कर रहे हैं तो एक वजारत लें और चीज़ों को बेहतर तरीके से करें। देखिए जी, हमने तो काज़ी साहब अपनी PTI की गवर्नमेंट में भी काबीना में खड़ा हुआ उल्टी चीज़ों के ऊपर 190 मिलियन पे खड़ा हुआ, PTI के लोगों ने आके एक्सेप्ट किया TV के ऊपर। मैं राना सनाना साहब को जानता कहीं से नहीं था, मैं उनके लिए खड़ा हुआ काबीना के अंदर। उस वक्त भी हम मुश्किल काम, तकलीफ वाले काम कर रहे थे, उस वक्त मज़े किसी और ने लूटे। इस बार भी हम पाकिस्तान के लिए अच्छे और मुश्किल काम कर रहे हैं, मज़े कोई और लूट रहा है। अब किस्मत की बात है ना। हम तो सुबह उठते हैं, खुद ही शिकार ढूंढते हैं, शिकार मारते हैं और शिकार खाते हैं। अच्छा, आपने पिछली दफ़ा कहा था कि जी अमेरिका से कोई ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक वफ्द भी आया हुआ था,
یہ کوئی سنجیدہ وفد ہے؟ یہ کتنی سرمایہ کاری کرے گا پاکستان میں؟ قائم صاحب دیکھیں، میں نے 15 دسمبر 2024 کو ملک سے باہر جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو چیزیں بہتر ہوں گی، تھم جائیں گی، ٹویٹ رک جائیں گے. وہ ٹویٹ سب ڈیلیٹ بھی ہو گئے ہیں، ریلیز عمران خان اور سب کچھ. ناٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیک دی کریڈٹ کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن چھوٹی موٹی ہر کوئی کوشش کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو اس میں غبار میں ہوا نکل گئی، ٹرمپ کارڈ پلے کارڈ تک رہ گئے، اور وہ مثبت پاکستان اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹسفیکٹری ان کانفیڈنس کام کریں گے. یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. پر یہ جینٹلی صاحب تو کوئی سرکاری تو نہیں تھے نا، یہ تو ایک عام بزنس مین ہے. نہیں سر، عام بزنس مین نہیں. دیکھیں، یہ ٹرمپ انتظامیہ کے کیمپیننگ ہیڈ ہیں، ان کے فیملی ٹائز ہیں ٹرمپ کے ساتھ، اور ٹرمپ صاحب کی طرف سے کوئی ریبٹل نہیں آیا ہے، نمبر 1. اور وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں. اور ابھی میں پھر جا رہا ہوں ملک سے باہر 6 دن کے لیے. آؤں گا تو آپ کے لیے اور وقت سے پہلے خبریں لے کے آؤں گا. سو کس طرف مشرق وسطیٰ کی طرف جا رہے ہیں، یورپ کی طرف جا رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے بہت مثبت، بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور اس کا کریڈٹ اچھا لگے برا لگے، کیونکہ جمہوری لاشوں نے تو آپ کو اور جمہوری نظام نے آپ کو نلکا دیا ہے، پانی نہیں دیا، کھمبے دیے ہیں، بجلی نہیں دی، ٹوٹی دی ہے، گیس نہیں دی، روڈیں دی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، غریب کا بچہ ننگے پیر ہے، اسکولوں کے اندر بکرے اور گائے چرائی جا رہی ہیں، میڈیکل فیسلٹی ہے نہیں، پینے کا پانی صاف نہیں ہے. یہ آپ کو جمہوری جنازے نے دی ہے، جس کی آپ کو بڑی جمہوریت کی خواہش تھی، آپ بھی اس کے چیمپئن تھے، تو مزہ لوٹیں اس کا. تو جو اس کا کریڈٹ لینے والا ہے، جس نے احتساب کا عمل شروع کیا ہے اپنے ادارے سے، اپنی سب سے تگڑے آدمی کو، وہ آرمی چیف ہے. تو میں ان کو رونالڈو کہتا ہوں پاکستان کے لیے، بیکاز ہی از برنگنگ لاٹ آف گڈ نیوز فار پاکستان پلس اکاؤنٹیبلٹی. تو اس کے اندر اگر آپ اس کو کریڈٹ دیں اور باقی سب اس کو انجوائے کرتے ہیں، پاکستان کی بہتری ہوتی ہے. سر یہ اتنے بڑے بڑے لیڈران، بلاول، مریم، شہباز، آپ نے سب کو زیرو کر دیا، محنت تو وہ کر رہے ہیں سارے. سر دیکھیں، میں کسی کی بات کرنے سے پہلے میں تو اپنی بات کروں گا کہ جمہوری لوگوں کو برا لگتا ہے، میں سچی بات کروں گا. نہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بھی یہی ضمانتی ہیں فوجی، پاکستان کی بینکرپسی نہ ہونے کی بھی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی اس کو پی ٹی آئی کا سیاسی استحکام بھی یہی لوگ لے کے آئیں گے کیا؟ لے آئے نا سر. باقی دیکھیں سب، دیکھیں آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نون لیگ کی ضمانتی ہے. اس کو آپ سمجھیں قاسمی صاحب، آپ بھی نہیں سمجھتے، آپ کو سمجھنا ہوگا. اس کی ضمانت پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی ان کا 26ویں ترمیم میں رہی، ساری ترامیم میں ہے، ٹائم کے ساتھ جاتی آتی ہے. کرپشن کا بازار گرم ہے کے پی کے اندر، اربوں روپے کی لوٹ مار ہو رہی ہے. میں تو کہہ رہا تھا، میں تو برا تھا. اب تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، میں عمران خان صاحب کو جو 2 سال پہلے کہہ رہا تھا وہ ساری باتیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب نئے چہرے سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ بڑی تحریک چلانی ہے. نہ دھرنا ہے، نہ کوئی مرنا ہے، نہ کوئی ڈی چوک ہے، نہ کچھ ہے. جنید صاحب اچھا چہرہ ہے، پرانا چہرہ ہے، مخلص ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہے، وہ ریزائن کر دے گا ایونچولی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی مخالفت کے لیے وسائل دینے والا آدمی ہے گنڈا پور صاحب. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا گنڈا پور کو میں دیکھ نہیں رہا، صدارت سے گیا، وزارت سے بھی جائے گا، وزارت اعلیٰ سے بھی، وزارت اعلیٰ بھی خطرے، لیکن اس کو اب سنبھالنے کے لیے اس کی سپورٹ میں گورنمنٹ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دیکھیں نا، اس میں اتفاق فیڈرل گورنمنٹ کھڑی ہوگی گنڈا پور کے حق میں، سارے سب کھڑے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ کمپرومائزڈ ہے. اور جتنے بھی شکلیں آپ کو نظر آ رہی پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی طرف سے، وہ کیسے نہ جیلوں میں گئے، نہ ان کو تکلیف ہوئی، نہ کچھ ہوا، یہ سب ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئے ہیں. پیکا کا ماتم ہم کر رہے تھے، پیکا 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 کر دیا. پیکا کو پاس کرانے کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں، کروا لیا اور کیا ہوگا نوٹس کر دو. یہ ڈرامہ کب تک پاکستان میں چلے گا؟ سو وائی بلیم پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، وائی بلیم نون لیگ؟ حکومت تو ان کی ہے نا، صدر مملکت چاہتے تو وہ سائن نہ کرتے اس کے اوپر، ویسے بھی پرپوز انہوں نے کیا، میجورٹی ان کے پاس ہے. پی ٹی آئی کو یہاں بلیم کرنا اس پیکا کا نہیں، پی ٹی آئی میں نہیں کہہ رہا سر، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا اگر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کی ہیں حمایتی تو پی ٹی آئی بھی ہے. اس کو آپ ڈسٹنٹ نہ کریں کہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا. ہاں وہ ڈرامہ پراپیگنڈا اچھا کر دیا. پیکا کی مخالفت کی، آپ دیکھیں نا، ایک بڑی توانا آواز ہیں. آپ ایف بی آر کا معاملہ اٹھائیں تو بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. تو کوئی صحافیوں کے لیے بھی آپ آواز اٹھائیں. صحافی میرے استادوں میں سے، میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے، اور اللہ کے بعد یہ میرا اسباب بھی ہے، وسیلہ بھی ہے. غلط کرتا ہوں تو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، اچھا کرتا ہوں تعریف بھی کرتے ہیں. میں نے پیکا کے اندر 2-3 چیزیں کہی تھیں. ایک میں نے کہا تھا کہ یہ جو پیکا کا بنا رہی ریگولیشنز پاکستان میں ہونی بہت ضروری ہیں. جیسے گاڑی کا لائسنس ہے، بندوق کا لائسنس ہے، ہر چیز ریگولیٹ ہونی ضروری ہے. میں نے اس میں کہا تھا یہ سب چیزیں آپ سیاستدان اور دیگر پہ بھی اپلائی کریں کہ اگر ان کی طرف سے یہ فیک نیوز آئے گی اس پہ بھی یہ سیم کارروائی ہوگی. نمبر 1. اینڈ آئی ایم ایون اوپن، میں آج بھی کہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ اگر کوئی ترامیم چاہتے ہیں، کوئی بیتی چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو بیچ میں لیں، اس پہ ترامیم بھی ہو سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے بہت حقیقتاً بتایا جس وقت آرڈیننس آ رہا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ میں اس سے زیادہ سخت، تب بھی میں سیکرٹری نے باہر گیا تھا اور اندر آ کے بیٹھ گیا تھا. پھر
اس بار بھی اتفاق سے ہوا کہ میں باہر سگریٹ پی رہا تھا, بائی ٹائم آئی کیم ان سائڈ آپ نے پی کر کے حق میں ووٹ نہیں دیا؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آئی واز پارٹ آف اٹ بیکاز آئی انٹرڈ اینڈ آئی سیٹ ان اٹ. ٹھیک ہے سر, ووٹ کوئی گنتی تو نہیں ہوئی کہ ووٹ کس نے دیا کیا نہیں دیا, بٹ آئی واز پارٹ آف اٹ, آئی واز پارٹ آف اٹ, وائی شوڈ آئی لائے, میں کیوں جھوٹ بولوں آپ سے. تو ریگولیٹ ہونا ضروری ہے اس کو, لیکن اس میں اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہیں, ترامیم ہوں گی, وی اگری ٹو ڈس اگری ریسپیکٹفلی. سر دیکھیں جو حکومت ایک پکچر پینٹ کرتی ہے کہ جی سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے, امریکہ سے بھی سرمایہ کار آ رہے ہیں, ان کی ہم نے ٹی وی پہ انٹرویوز وغیرہ بھی دیکھے, 2-3 مہینے پہلے سعودی عرب سے بھی ایک وفد آیا تھا, لیکن ابھی تک ڈالر ایک ہمیں نظر نہیں آیا, حکومت نے دکھایا نہیں کہ یار یہ اتنے ارب ڈالر آ گئے ہیں. اسٹیٹ میں نے ایک دفعہ بھی قاضی صاحب دیکھیں, آپ بھی کمال کہیں کر, میں نے ایک دفعہ بھی کہا حکومت نہیں کیے گا, میں نے کہا آپ کو بھی نہیں, حکومت تو یہ دعوے کر رہی ہے نا. میری بات سن, انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیلنس ہو گیا, ریمیٹنس ریکارڈ پہ ہیں, اسٹاکس میں بڑھ رہی ہے, پراپرٹی ہائپ اپ ہو رہی ہے, مہنگائی پریویس پرانے اعتبار سے بہتر ہے, کنٹرولڈ ہے. بڑھنے کی شرح آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے, بینک کرپسی پہ تھے آپ, میسی سچویشن میں رونالڈو کو آپ نے پاکستان دیا تھا. سو آئی ناٹ سیئنگ کہ دودھ کی نہریں بہا دی ہیں, بہتر ہوگی, بٹ پاکستان از بیک آن ٹریک, کیونکہ آپ کو جمہوری جنازے وہی چلانے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنا جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں کرنا. سر یہ جو سسٹم ہے رونالڈو, کیا اس میں میسی کی بھی گنجائش ہے؟ میسی اور رونالڈو اگر کمبینیشن ٹھیک ہو جائے, اگر سیاسی سائڈ پہ کوئی میسی آ جائے. میسی ہمیں پاکستان میسی ملا ان حالات میں نہیں, میں اس میسی ارجنٹائن والے میسی کی بات کر رہا ہوں, پلیئر کے رونالڈو اور میسی کی کمبینیشن ہو جائے کہ ایک طرف رونالڈو ہے, ابھی تک کوئی کمبینیشن مجھے یہ تو نظر نہیں آ رہا رونالڈو کے ساتھ میسی, لیکن مجھے یہ ضرور نظر آ رہا ہے جیسے ہمارے اعتبار میں شہزاد اکبر اور اعظم خان تھے, اس گورنمنٹ میں بھی ایک شہزاد اکبر اور اعظم خان ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کون ہے یہ آپ پہ میں چھوڑ دیتا ہوں, میں نے وقت سے پہلے قوم کو بتانا تھا, میں بتا دیا. پھر تو یہ کوئی بڑا کوئی اسکینڈل وغیرہ بھی آ سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, اسکینڈل آئے گا تو سر اس کو فیس کریں گے, دیکھیں گے. تکلیف وغیرہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے, ہم نے تو اس وقت کے طاقتور ڈی جی آئی صاحب فیض حمید کے آگے ہم کھڑے وردی میں, اس کا نام ویسے صاحب آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی بھی آپ کے خلاف, حکومت نے آپ کو ووٹ بھی دیے, دوستوں نے, ان کے خلاف بھی آپ باتیں کرتے ہیں, تو یہ نظام اگر جس دن حکومت ختم ہوئی تو یہ تو سارے آپ کے خلاف ہو جائیں گے؟ سر دیکھیں وہ راضی رہے, اس سے بڑی بڑی تکلیفیں ہم نے دیکھی ہیں سر. ہم نے ڈی جی آئی ایس فیض حمید کا جلد و جلال بھی دیکھا ہے, آج اس کو جیل میں بھی دیکھ رہے ہیں اور مجھے کرسی پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اس کی رضا ہے, میرے ماں باپ کی دعا ہے, میں آخر تک لڑوں گا. آج بھی مجھے کوئی بڑی لڑائی کرنی پڑی, جتنی بھی قربانی دینی پڑے گی دوں گا سر. ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو 8 فرا ہونے جا رہا ہے. خان صاحب یہ جو چہرے تبدیل کر رہے ہیں, پرانے چہرے دوبارہ سامنے آ رہے ہیں, کیا کوئی بڑی احتجاجی تحریک شروع ہونے والی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ سے کیا کوئی ابھی بھی رابطے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا واڈر صاحب, حکومت سے تو مذاکرات ایک طرح سے ختم ہو گئے تحریک انصاف کے, کیا اسٹیبلشمنٹ سے ابھی بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ قاضی صاحب دیکھیں, میں نے آپ کو وقت سے پہلے بتایا تھا کہ مذاکرات ہی مذاق ہو رہا ہے, اور یہ مذاکرات نہیں ہوں گے, ختم ہو جائیں گے, اور جب ختم ہو جائیں گے تو پھر ایک ٹائم آئے گا جب حکومت اکڑ جائے گی اور پی ٹی آئی لیٹ جائے گی, وہ آنا ہے آگے ٹائم. اور فی الحال تو پی ٹی آئی اکڑی بھی, اور حکومت نے آج دوبارہ آفر کر دی, شہباز شریف صاحب نے کیا. دیکھیں سر, یہ سب ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے بیچ پر ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے اپنے مخالف عمران خان صاحب کو اندر رکھے, پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے عمران خان صاحب اندر رہیں, دونوں کا گڑھ جوڑ ہے. پر پی ٹی آئی تو عمران خان کی جماعت ہے, وہ کیوں چاہے گی؟ وہ اس لیے چاہے گی کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے تو یہ سارے چہرے رہیں گے نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چل رہا, ان کو احساس نہیں ہو رہا؟ وہ ساری باتیں جو میں آپ کو کرتا آ رہا تھا وہی اب عمران خان صاحب کر رہے. کاش وہ 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے میری بات مان لیتے تو یہ تکلیفوں پہ نہ گزرتے, نہ یہاں تک آتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں سر, اب میں نہیں کہہ رہا کرپشن, فیس چینجز, چینجنگ ان دا پارٹی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, تو میری بات تو انڈورس ہو رہی ہے. تو میں اس وقت بھی غلط نہیں تھا, میں آج بھی غلط نہیں ہوں. میں تو اس وقت بھی مخلصی کی بات کر رہا تھا, آج بھی مخلصی کی بات کر رہا ہوں. نمبر 1. تو آپ کو کوئی مطلب یہ جو اسٹیبلشمنٹ والا, اسٹیبلشمنٹ کو کچھ چاہیے ہی نہیں پی ٹی آئی سے. کیا ان کو چاہیے؟ ان کو کچھ چاہیے ہوتا تو وہ آفر کریں. میں آپ کو کچھ آفر کروں گا تو آپ لیں گے نا, میں آپ سے کہوں گا سر یہ لے لیں, یہ لے لیں. سوشل میڈیا کو نرم کریں, خان صاحب بیانات نہ دیں. منسٹر گور صاحب سے ملاقات ہوئی آرمی چیف کی, مطلب یہ سر وہ اس کے اگلے دن کیا ہوا, فیصلہ آ گیا. تو خان صاحب کو کیا ملا؟ آج تک کچھ نہیں ملا نا. تو ہم فیکٹس کے اوپر بات کریں. جب یہ ملتے ہیں کہیں پہ یہ اپنے لیے مانگتے ہیں, خان صاحب کے لیے مانگتے ہیں, اور اگلی کیونکہ سامنے بھی اتنی اہل گورنمنٹ ہے کہ ان کو بخار چڑھ جاتا ہے ان کے ملنے سے. اگر کوئی جلتے اور ناراضگی کا اظہار کرتے رہے سر, ان کو بخار چڑھ گیا تھا. میں نے اسی رات کہا تھا بھائی بخار نہ, پینل لگائیں, جوس پئیں, سو جائیں, صبح 13 گھنٹے کا فیصلہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, بیکاز اوپن اینڈ شٹ کیس. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے جب تک ہمارا جوڈیشل نظام ٹھیک نہیں ہوگا نا پاکستان میں, کچھ نہیں اچھا ہو سکتا. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا بھٹو صاحب کو ہم نے پھانسی دے دی, ٹھیک ہے, آپ نے ان کے بعد 45 سال بعد کہا کہ وہ غلط ہو گئی, مجھے بھٹو صاحب چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے زیدائی صاحب کو 14 سال جیل رکھا, پھر ایوان میں بھیج دیا بغیر شواہد کے 14 سال جیل رکھا.
پھر آپ نے عمران خان صاحب کو صادق امین کا ان کو کرمنل کر دیا. پھر آپ نے نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کیا, پھر کوالیفائی کر دیا. میں تب سچ مانوں, میں آج سچ مانوں, میں اس وقت غلط کہوں یا آج غلط کہوں. آج کا بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک اتنے امپورٹنٹ فورم ہے سپریم کورٹ کا, اس کا ایک آرڈر نکلا اور وہ ریورس ہو گیا. یہی جو نواز شریف ہیں, زرداری ہیں, ان کے حوالے سے تو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی تھی کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. جو جے آئی ٹی کی رپورٹس تھیں, وہ جو ہے باجوہ صاحب کہتے تھے, اس سے پہلے جو کہتے تھے, تو وہ ان کا بھی تو یہی ہے نا. میں تو سب کے لیے کہہ رہا ہوں نا, کبھی برا ہو گیا. جب میں آپ کو کہتا ہوں, میں صرف فارسی میں تو بات نہیں کرتا قاضی صاحب, میں جب آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ننگا نظام جمہوری مبارک ہو, اس کے مزے لوٹیں آپ سب. پر اس جمہوری نظام کو پراپ اپ تو جس نے کیا ہوا ہے, اس میں سہولت کار کون ہے؟ آپ کے اوپر بھی یہ الزام لگتا ہے. جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ یہی تھا نا کہ سر مجھ پہ آج یہ الزام لگ رہا ہے, پچھلی بار میں جنرل فیض کے خلاف تھا. کوئی غلط کام کرے گا تو ہم کھڑے ہوں گے نا. آج وہ غلط کام کرے گا, وہ کہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ہم کھڑے ہوں گے. ہم تو سر پہ رہے ہیں سر, ہم تو کفن باندھ کے نکلے ہیں. وہ راضی رہے, ماں باپ کی دعا رہے, آج ان کے. پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہوگی, خان صاحب باہر آئیں گے؟ آپ کو خان صاحب مجھے ہائی کورٹ میں بھی یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ہائی کورٹ میں کوئی ریلیف نہیں ملا, کنٹینیوڈ رہے گی یہ سزا. اور خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے. دیکھیں 6-8 مہینے تو آپ کو آن دا اسپاٹ نظر آ رہے ہیں اگر ہم ریسنٹ بات کریں. اور آج بھی جو سارے دھرنے مرنے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ 8 کو آنا ہے ٹرکش ڈیلیگیشن نے, اور 16, 17, 18 کو چیمپئنز ٹرافی ہے. پھر آپ پاکستان کو ہٹ کر رہے ہیں. یہ سیاست آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گی. پی ٹی آئی مانگ رہی ہے مینار پاکستان. میں اگر گورنمنٹ ہوتا تو کہتا ہے لو مینار پاکستان بھر کے دکھاؤ, جلسہ کرنے دیں, پتہ چل جائے گا عوام ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب بھر سکتے ہیں مینار پاکستان, ٹھیک ہے. میں یا کوئی اور پی ٹی آئی کا وغیرہ سمجھتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ یا فالوئنگ عمران خان صاحب کے برابر ہوتے ہو. ہمیں اس وقت بھی ووٹ ان کے نام کا پڑا تھا, ہماری کوئی اوقات نہیں تھی, ٹھیک ہے. سو سچ بولے انسان, آپ ان کو کیونکہ گورنمنٹ بھی اتنی ہے نا, وہ روک دے گی, وہ ان کو جگہ نہیں دے گی, ٹھیک ہے. جب جگہ نہیں دے گی تو ٹکر چلیں گے, بریکنگ نیوز چلیں گی, ٹویٹس ہوں گے, تو وہ سوشل میڈیا پہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آپ اگر عقل مند ہوں تو آپ کہیں مینار پاکستان بھرو, چلو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یو ول بی کاؤنٹنگ دا ہیڈس. اٹس ناٹ عمران خان کمنگ. پر سر دیکھیں نا, دوسری طرف بھی وہ وائز ہیڈز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب سی ایم رہ چکے ہیں. کیا ان کو چیزوں کا ادراک نہیں ہے کہ کوئی کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو؟ سارے آپ نے جو 75 سال کی ہسٹری میں ڈیموکریسی دکھائی ہے, اس میں پاکستان کو دیا کیا ہے؟ آپ ایک دن بیٹھ جائیں, بتائیں کہ اس آپ کو صحافیوں کو بھی جو اجازت اور آزادی ملی تھی وہ بھی مشرف سے ملی تھی. مشرف صاحب نے آپ کو دی تھی, اور ایوب خان صاحب جن کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, انہی کے آج تک ڈیمز کو استعمال کر رہے ہیں. یہ جمہوری نظام کچھ نہیں دے سکا. مشرف صاحب نے پرائیویٹ لائسنس تو دیے تھے چینلز کو, بعد میں انہوں نے بھی پابندی لگانے کی کوشش کی تھی, لائک اینی ادر. ہی واز نیور لائک دس, دا وے جس طرح ڈیموکریٹک لیڈرز بیہیو کر رہے ہیں, ایسا کبھی انہوں نے بھی نہیں کیا تھا. پر سر یہ جو خان صاحب کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے, دیکھیں اس کی ایک ویو ہے, پاپولیرٹی کی ویو ہے, پولیٹیکل نیریٹو ہے. کاؤنٹر نیریٹو آپ کو نظر آ رہا ہے دوسری طرف؟ نہیں دیکھیں آپ, نہ خان صاحب کی پارٹی کی نہ پروپیگیٹنگ کیمپین کو کوئی مار سکتا ہے. وہ جھوٹ کو سچ بیچ سکتے ہیں, اس میں دے آر لیڈنگ بائی فار. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جتنے لیڈر نے بتایا انہوں نے پاکستان کو دیا کیا آج تک, ٹھیک ہے. قربانیاں بھی فوج نے دی, سنبھال بھی وہ رہی ہے, ضامن بھی وہی ہے. اگر وہ کر رہی ہے, اور اس بار شہباز شریف صاحب فگر ہیڈ پرائم منسٹر بن کے انجوائے کر رہے ہیں, میڈل آپ کے اور ان کے اوپر لگ رہے ہیں, تو آئی تھنک از ویری انٹیلیجنٹ اینڈ اسمارٹ. وہ مسٹیک نہیں کرے جنہوں نے پہلے کی ہیں کہ خود بھی نہیں جانتے کام کرنا, دوسرے کو بھی نہیں کرنے دے رہے. اچھا, کوئی وے آؤٹ ہے ابھی, مطلب پولیٹیکل وے آؤٹ مذاکرات کے ذریعے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تمام فریق کسی چیز پہ متفق ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں متفق ہونا تو انٹینٹ کی بات ہے, نیت کی بات ہے. قتل اور جنگوں کا فیصلہ بھی ٹیبل پہ ہو جاتا ہے. سو اٹس ناٹ امپاسبل, بٹ دی آرٹ آف امپاسبل کو پاسبل میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو نیک نیتی چاہیے. تاثر یہ دیا جاتا ہے نا کہ دوسری سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, وہ بالکل قابل قبول نہیں سر. میرا خیال ہے کہ اگر بڑی غلط بات ہوگی اگر اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے خلاف ہوتی, جس نفرت اور جس چیز کا بیانیہ پی ٹی آئی بناتی ہے فوج کے خلاف, تو ان کے بہت سارے ٹولز ہیں ٹو سیٹل دا اسکور, تو وہ تو پیشنٹلی چل رہے ہیں. انہوں نے ابھی تک ریئیکٹ نہیں کیا ہے, اور وہ ریئیکٹ کریں گے بھی نہیں. اور جتنا میں سمجھتا ہوں, اور حافظ قرآن ہے ہمارے چیف, تو آئی ول ناٹ سے اینڈ ناٹ لائک کہ وہ آؤٹ آف لائن جا کے کوئی اپنا پرسنل اسکور سیٹل کریں. اس نے تو ایمانداری سے ایس ڈی جی ایسا شواہد دیے تھے وزیر اعظم پاکستان کو, پاکستان کے لیے, تو اس کو سیک کر دیا تھا. تو اس کو سیٹل کرنا اپنا اسکور ہوتا, اس کو روکنے کے لیے کیا کچھ ہم نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ڈیوائن ہیلپ ہے نا دنیا کے اندر. سو
पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट थी. कोई बेहतरी आपको नजर आ रही है? वे बेहतरी के लिए आपको नीयत चाहिए, नीयत चाहिए. और पीटीआई की तरफ से, पीटीआई जामिन है सर, प्लीज उसको अंडरस्टैंड करें. ये गवर्नमेंट इमरान खान साहब की नेगेटिव सियासत की वजह से स्टेबल होती है और पीटीआई उसकी जामिन है, क्योंकि सब कॉम्प्रोमाइज थे. आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, फिर आप कहेंगे मैं गोजोची हूँ, इनके शफात कर दिए हैं मैंने, मैं हस्ब हाल वक्त से पहले बता देता हूँ. सर मुझे अपनी किस्मत का नहीं पता, बाकियों को तो पता है, क्योंकि मैं आँख कान और सब कुछ खोल के रखता हूँ. ठीक, मैं ब्रीफली दोबारा आपसे रिपीट करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन. खान साहब, कहा जा रहा है कि 2-3 महीने में बाहर आ जाएंगे, मामला हल हो रहे हैं. So you're saying February, March, April? जी. I don't see it happening. 3 महीने में आपको बाहर? मुझे 4 महीने में भी नजर नहीं आ रहे, मुझे 5 महीने में भी नजर नहीं आ रहे. फैसल वाडा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. यहाँ बाकी ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. वेलकम बैक जी. सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया. ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर. सर, आज वज़ीर आज़म साहब की जानिब से दोबारा ये अंदिया दिया गया है कि तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है, पार्लिमानी कमेटी बन सकती है. एक तरफ हुकूमत इस्तेहकाम लेके आ गई है, क्योंकि कल ही आपने देखा कि अमेरिका से एक वफ्द आया हुआ है और बड़ी सरमायाकारी आ रही है, फिर एक इतना अच्छा जेस्चर भी दिखा रही है. तो खान साहब को और पीटीआई को इस जेस्चर को कबूल करना चाहिए? खान साहब को जाहिर सी बात है कबूल करना चाहिए, उसमें क्या चॉइस क्या है. अगर अमेरिकी बिजनेस मैन पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी चाहेगा कि वो आके इन्वेस्ट ना करें. मेरा कहने का मकसद ये है कि वो इतनी सरमायाकारी यहाँ पे आ रही है, हुकूमत के लिए इस्तेहकाम आ रहा है, यानी हुकूमत का अपर एंड और ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भी एक तरह से उनको अब किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो खान साहब से बात करना चाह रहे हैं. तो ये तो फिर एक हुकूमत की अच्छी बात हुई ना. देखिए ना, हुकूमत के पास अच्छी बात यह है कि ये जितने डेलीगेशन, जिस तरह ये अमेरिकी डेलीगेशन आया था, तो पाकिस्तान की हुकूमत को, जो पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पर अमेरिका को शो कराना है कि जी जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान की पार्टी है, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं और इसलिए आप हमारे मामलात में अगर इंटरफेयर करेंगे तो वो बातचीत इफेक्ट होगी. और ये अपील भी करेगी, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो या उनके एडवाइज़र्स हों, कि जी तहरीक इंसाफ तो ख़ुद उनसे बात कर रही है हुकूमत पाकिस्तान से, तो हम कैसे बीच में जाके कह सकते हैं कि जी ये बड़ी जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है. तो उनके बातचीत के नतीजे में जो भी निकलेगा, अगर दोनों के लिए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो, अपोजिशन और हुकूमत के लिए, तो अमेरिका बीच में कैसे जा सकता है. सो हुकूमत को ये दिखाने की ज़रूरत है अमेरिका को ख़ास तौर पर कि जी हमारी बातचीत चल रही है. ठीक, तो ये जो साहब जो भी जेंटली साहब, सर बिल्कुल, ये जो कल जो सारे चैनल्स वगैरह पे भी नजर आए. जी देखें ना, उनका एक मफाद होता है. देखें, पीटीआई को भी ये समझना चाहिए और सारे पाकिस्तानीज़ को भी समझना चाहिए कि एक कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी कंट्री का, उसमें बहुत से डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं. पेंटागन है, उनका अपना इंटरेस्ट है, वो मिलिट्री टू मिलिट्री एक रिलेशनशिप होती है, फिर फॉरेन ऑफिस होता है, फिर वाइट हाउस है, फिर कांग्रेस है, फिर बिजनेस कम्युनिटी है जो बड़ी पावरफुल है. और ट्रंप जब से आए हैं, और आपने देखा होगा, वैसे भी ट्रंप हो या कोई और सदर हो, अमेरिका की जो माइट है, उसकी जो पावर है, वो ड्राइव करता है कि वो जो उनकी बिजनेस कम्युनिटी है, जो मल्टी नेशनल्स हैं, जो 200 मुल्कों में काम कर रहे हैं, वहाँ से वो पैसे कमाते हैं, वहाँ से पैसे कमा के वो प्रॉफिट रेमिट करते हैं अमेरिका को, जिससे अमेरिका इतनी बड़ी फौज मेंटेन और इतना पावरफुल कंट्री बनता है. तो इसलिए उनका इंटरेस्ट जो होता है, जो न्यूयॉर्क का इंटरेस्ट मैं कहता हूँ, जो बिजनेस कम्युनिटी का होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. वो ये नहीं होता कि जी वॉशिंगटन में बैठ के लोग कहें कि जी हम आपके इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं हमारा. तो अगर पाकिस्तान किसी अमेरिकी बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके बदले में अमेरिका को फायदा होगा, तो जाहिर सी बात है वो एक उनका वेट होता है. वो कितना होता है डिपेंड करता है. अच्छा सर, ये अब आप समझते हैं कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जो कहा जा रहा था, ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद वहां से कोई प्रेशर आए, आप ये समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे होंगे तो फिर एक, जिसे आप कहते हैं एक बहाना है कि भाई मुल्क में ऐसे हालात हैं तो शायद प्रेशर आ जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है. एक अगर ऐसे हालात होंगे जिसमें नाकाम हो चुकी हो बातचीत, और जिसमें एक पोलराइजेशन सबको नज़र आ रही हो, और ऐसे ज़मीनी हकाइक हों जिसमें अमेरिका ये समझे कि पाकिस्तान एक ऐसे कंट्री है जहाँ ना इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ना बातचीत की जा सकती है,
تو پھر پریشر آنے کا چانس ضرور ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے بڑا اسٹرانگ پریزنس ہے امریکہ میں، ان کا ایکسیس ہے کانگریشنل لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہے، دوسرے جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، تو اتنا آسانی یہ اتار چڑھاؤ آتا جائے گا، کبھی ایسے لگے گا کہ جی پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہو رہے ہیں، کبھی حکومت والے بڑے خوش ہو رہے ہیں، دیکھیں جی یہ آئے تھے انہوں نے کہا کہ رچرڈ گرینل کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، یا وہ مس پلیسڈ انفارمیشن تھی ان کی. تو یہ جو ہے نا پاکستان میں ایک ہمیشہ سے ہوتا رہے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو امریکہ کے پریشر کو چھوڑ کے خود اپنا پریشر کریٹ کریں اتنا کہ سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا پریشر کریٹ کریں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے علی امین صاحب کو صدارت سے ہٹایا ہے، کے پی کے سے جنید اکبر صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے، پنجاب میں عالیہ حمزہ ملک کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب سٹریٹ کو گرم کرنا چاہتے ہیں، پریشر بڑھانا چاہتے ہیں؟ ایبسولوٹلی. یہ جس طرح جنید اکبر ہے جو کے پی کے صدر جن کو بنایا گیا، ہی از نون اے فائر برینڈ ہاکش اگریسو پولیٹیشین جو بہت اسٹرانگلی الائنڈ ہے عمران خان کے ساتھ، اور ایسا تاثر جو سب کے سامنے آتا ہے کہ جی وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور سرٹنلی اسٹیبلشمنٹ کی بات تو بالکل بھی نہیں کریں گے، انڈیپینڈنٹ ہیں. اور اس میں ایک جو میں گنڈا پور کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، جب آپ کوئی حکومتی عہدہ ہوتا ہے اور جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں تو ان کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، فوج کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے، اسلام آباد کے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے، ان کی ڈپینڈنسی بھی ہے، فائنینس منسٹری کے ساتھ بھی ظاہر ہے جو این ایف سی کے فنڈز ان کو ملنے جس سے انہوں نے ترقیاتی کام کرنے. سو گنڈا پور کے لیے وہ اس طرح کے ایگریسو سٹانس لینا یہ پاسبلٹی تھی نہیں، جتنا انہوں نے لیا میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت تھا. سو میں ان کی کریڈیبلٹی پر، ان کی نیت پر شک نہیں کرتا، لیکن یہ دو آفیسز کو الگ کرنا از امپورٹنٹ، اور اس میں ایک ایسے شخص کو لے کے آنا جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے اسلام آباد کے ساتھ یا ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ، اینڈ دین ہی از نون ایز ویری پاپولر ورکرز کے ساتھ، اینڈ کوئی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. تو میرا خیال ہے یہ چینجز جو ہیں اسی طرح سے پنجاب میں یہ جو مذاکرات جب حکومت کے ساتھ بھی چل رہے تھے، تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے ہیں، وہاں پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے. اب حکومت سے تو بات چیت آن دا فیس آف اٹ ختم ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی انگیجمنٹ ہوگی؟ 100% ہوگی، 100% مجھے کوئی شک نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو کہ ڈرائیو کرنا چاہ رہی ہے پاکستان کو ان کے حساب سے آگے لے کے جانے کے لیے، ان کے حساب سے کہ یہ سسٹم چلتا رہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا سسٹم جو کہ آج کل ہے وہ چلتا رہے، تو ایک اتنے بڑے سٹیک ہولڈر جو کہ پی ٹی آئی ہے اس کو بالکل انڈیفرنٹ رہ کے یا بات چیت ختم کر کے تو نہیں آگے ان کو بھی پتہ لے کے جایا جا سکتا. تو کچھ نہ کچھ وہ انگیجمنٹ ضرور رکھتے ہوں گے کہ جی ہم آپ کے لیے، آپ اتنا شور ہمیں چاہیں، آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، آپ کے لوگوں کو ہم چھوڑنا شروع کریں گے، جو بھی وہ اس کے لیے دیکھیں نا زبیر صاحب کوئی حل نکالنا پڑے گا. میاں صاحب کے بھی تعلقات خراب ہوئے، آپ نے ایک کردار ادا کیا میاں صاحب کے لیے، دیکھیں نا میاں صاحب کی واپسی ہوئی، تو کیا اس وقت تحریک انصاف کے اندر کوئی یہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ کوئی پاسبلٹی ہے یا پھر چیزیں بہت آگے جا چکی ہیں؟ ایک تو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نوعیت تھی نا اس وقت 2020 19 اور 21 وغیرہ پہ جو میاں صاحب اور اس وقت کی آرمی لیڈرشپ کے درمیان جو ریلیشن شپ تھی اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں تھی. آن اے اسکیل آف 1 to 10 اگر ہم کہیں کہ وہ 3 تھی ان کی آپس میں جو کنفرنٹیشن کا جو ریلیشن شپ تھی آرمی لیڈرشپ جنرل باجوہ اور میاں نواز شریف کی، تو اب 10 out of 10 ہے. اس کی شدت بہت زیادہ ہے. ویسے تو سر میاں صاحب بھی نام لیتے تھے نا، جنرل باجوہ کا نام لیتے تھے، مریم بی بی جنرل فیض کا نام لیتی تھیں، اور دیگر لوگوں کے بھی نام لیتے تھے، تو نام وغیرہ تو وہ لوگ بھی لیتے رہے. وہ نام تو لیتے تھے لیکن شدت دیکھیں نا، جس طرح جنرل ضیاء الحق اور بھٹو صاحب کی ریلیشن شپ تھی وہ ڈیڈلی ریلیشن شپ تھی. اور اس میں اگر اس وقت جو بھی اگر ہسٹری ہم نے جو پڑھی اور جو لوگ اس وقت موجود تھے تو اس میں کسی کو کوئی گمان نہیں تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے حالات، بیکاز جنرل ضیاء الحق تو خیر اوپنلی بات کرتے تھے دیر از جسٹ ون گریو اینڈ بوتھ آف اس کانٹ گو ان دا سیم گریو. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے پریزنٹ کنفرنٹیشن کا،
یہ بہت شدید ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں بھٹو اور ضیاء کے بعد یہ پہلی دفعہ اتنی شدت کی کنفرنٹیشن ہے. ایک طرف پاورفل پرسن ہے, دوسری طرف موسٹ پاپولر شخص ہے. تو یہ پاپولر اور پاورفل کا جو جب ظاہر سی بات ہے اب بیانیہ تو دونوں چاہتے ہیں کہ انہی کا ہو, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہونا تو یہ چاہیے جو مہذب ممالک ہوتے ہیں کہ جو موسٹ پاپولر ہوتا ہے وہی موسٹ پاورفل ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں بالکل ڈفرینٹ رہا ہے کہ پاپولسٹ لیڈر جو ہوتا ہے وہی مشکل میں ہوتا ہے, اسی کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے, بیکاز اس کی بات عوام سنتی ہے اور عوام میں جو پاپولر ہوتا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. اچھا سر دیکھیں ابھی حکومت اگر آپ دیکھیں قانون سازی ان کی دیکھیں, پیکا قوانین میں بھی انہوں نے تبدیلی کی, 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, آئینی بینچ بن گیا. لگتا ہے اس طرح کہ قانون سازی کے ذریعے یہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے استحکام لے آئی ہے یا لانے کی کوشش کر رہی ہے. از اٹ پاسبل یہ استحکام آ جائے گا اس طرح؟ دیکھیں استحکام جو ہوتا ہے نا, ایک جو جس طرح مصطفیٰ کھوکر کے ساتھ میں ایک پروگرام میں تھا تو وہ کہتے کہ پاکستان از اونلی اویٹنگ امپلوژن, کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ چل نہیں سکتا. اور میں ایگری کرتا ہوں, لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ امپلوژن جب تک آئے گا اس کے کتنے سال گزر چکے ہوں گے. جب ضیاء الحق تھے اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور اپنی طرف سے قانون سازی بھی کر دی تھی, 7th امینڈمنٹ بھی کر دی تھی, لیکن اس میں بہت عرصہ لگا کہ 8th امینڈمنٹ اس سارے قانون سازی کو ریورس کرنے میں. مشرف صاحب نے 17th امینڈمنٹ کر دی تھی, پھر 18th امینڈمنٹ کے تھرو وہ انڈن ہوا. لیکن وہ جو اتنے سال گزر جاتے ہیں اس سے پاکستان کے عوام کا بھرتا نکل جاتا ہے نا. سو یہ جو کوشچن ہے کہ یہ کتنے عرصے تک, دیکھیں نا 3.25 سال ہو چکے ہیں عمران خان کو گئے پہ. پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ اب گئے اور یہ سسٹم چل ہی نہیں سکتا, کیونکہ پاپولر لیڈر عمران خان ہے, وہ ہر جگہ جیت رہا ہے, بائی الیکشنز میں بھی جیت رہا ہے, پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں بھی جیت گیا, ظلم ہو گیا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوگی, سب کچھ انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایک پاکستان کی ایک ہسٹری ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہم ہسٹوریکل ٹرینڈ سے ہٹ کے کچھ چیز دیکھیں گے, بٹ اٹ ٹیکس اے وائل بیفور دا سسٹم امپلوڈس. امپلوڈ تو ہونا ہے, 1 سال میں ہو, 2 سال میں ہو, 5 سال میں ہو, اب کس کو پتا کہ کتنے عرصے تک چلے گا. اچھا سر, جو شہباز شریف صاحب ہیں ساری صورتحال آپ بتا رہے ہیں بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال ہے. نواز شریف صاحب اس میں ہمیں اس طرح کہیں فیچر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. از دس آن پرپز, وہ خود علیحدہ ہوئے ہوئے کہ معاملات تبدیل ہوں گے تو اچانک وہ سامنے کسی نئے بیانیے کے ساتھ آئیں گے, یا کیا معاملہ ہے؟ مجھے ایک سینئر پی ایم ایل این کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ وہ شاید جو حکومت کا حصہ نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف کو آپ جلد دیکھیں گے سول بالادستی کا نعرہ لگاتے ہوئے. اور میں نے ان سے معذرت سے ڈس ایگری کیا تھا کہ میرا نہیں خیال ہے ایسی کوئی صورتحال ہونے والی ہے. ان کا دل جتنا بھی چاہ رہا ہو, لیکن وہ اب ایسے بھنور میں پھنس چکے ہیں جس میں ایک طرف ان کی بیٹی ہیں جن کا پولیٹیکل کیریئر ہے, پولیٹیکل فیوچر ہے, اور دوسری طرف ایک پاپولسٹ نعرہ ہے جو کہ عمران خان نے لگایا ہے اور جس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو کیا نواز شریف عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دوسری طرف ان کے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ ان کی 30 سال کی جو سیاسی جدوجہد تھی, جس دن سے انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا اپریل 1993 میں, آئی ول ٹیک نو ڈکٹیشن, اور پھر اس کی بندش میں آپ کو پتہ ہے ان کو کتنی سزا بھی ملی, مارشل لا بھی لگ گیا, جیل بھی ہوئی, ایگزائل بھی ہوا, دھرنا بھی ہوا, ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوئی, بٹ وہ نواز شریف اب نہیں ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب یہ جو مسلم لیگ ہے یہ وہ والی مسلم لیگ ہے ہی نہیں. جب میرے سے لوگ پوچھتے کہ آپ نے مسلم لیگ کیوں چھوڑ دی, تو یہ مسلم لیگ ہے ہی نہیں. وہ سولین بالادستی کا نعرہ لگاتی تھی, یہ بوٹ پالش کا نعرہ لگاتے ہیں, وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی تھی. یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لیٹے ہوئے, آپ نے جو قانون سازی کرنی ہے ہمیں بتا دیں, ہم وہ 2 منٹ میں پاس کروا دیں گے. سو دس از نو مور دا مسلم لیگ دیٹ آئی نیو, اینڈ آئی ایم ashamed, ایکچولی آئی ایم ashamed کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نے پچھلے 2-3 سال میں جس طرح سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہر چیز کی ہے اور آئندہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اب کچھ بچے ہی نہیں آئین میں, اب کیا چینج کریں؟ وہ کہتے ہیں تعیناتی ہو جاتی ہے اگر نومبر 2022 میں تو آئین بگاڑ دیا جاتا, یہ کہتے تھے مسلم لیگ والے. تو میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں مسلم, اب کچھ بچا آئین میں؟ ابھی مطلب کوئی ایسا قانون سازی جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی, جو کہ عوام کا منہ بند کرنے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے
قانون سازی کرنی تھی، پیکا آرڈیننس کا آپ نے ذکر کیا، الیکشن کمیشن کو ختم کر دیا گیا، سب کچھ ختم کر دیا گیا. اب پاکستان کے عوام کے پاس انصاف کہیں سے نہیں مل سکتا. اینڈ دیر فور پاکستان ایک اتنی مشکل، پاکستان کے عوام مشکل صورتحال میں ہیں جس سے اب مجھے نہیں پتا کہ کس طرح سے نکلے گا. اور سب سے جو زیادتی ہوئی ہے وہ جو نومبر 26 کا آپریشن تھا جس میں لوگوں کو گولی مار کے شہید کیا گیا، اس کے بعد سٹریٹ ایجیٹیشن کا بھی آپشن نہیں رہا، کیونکہ حکومت نے بتا دیا کہ ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اگر ہمیں گولیاں چلانی پڑی تو ہم گولیاں چلائیں گے، اگر ہمیں لوگوں کو مارنا پڑا تو ہم لوگوں کو بھی ماریں گے. سو اب بیٹر بی کیئرفل، نیکسٹ ٹائم آپ آئیں ہم اس سے بھی زیادہ سخت رویہ کریں گے. اینڈ دیٹ از ویئر پاکستان از. محمد زبیر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.